يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة हमारी अम्मी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तहरीर से ये दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये अपने घर में बैठना जमा होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी निजात और इस्लाह का ज़रिया बना दे। कुछ उमूर रात उनके बारे में गुफ्तगू हुई थी, लेकिन एतिकाफ के अंदर ख़ास तौर पर आप जिन बातों का इहतिमाम कर सकते हैं और आप खूब फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा तफसील के साथ नहीं बड़े इख्तिसार के साथ कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये जो मस्जिद है ये अल्लाह का घर है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह का घर है। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, इसमें अल्लाह का नाम ही बुलंद होना चाहिए, रब के नाम की ही पुकार होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही पुकारा जाना चाहिए। और इस अल्लाह के नाम के साथ किसी और का नाम इस अंदाज में नहीं पुकारा जा सकता जिस अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को पुकारा जा सकता है। तो मस्जिद के बारे में सबसे पहली बात ये ज़हन में रखिए कि जिस तरह दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि किसी भी बड़ी हस्ती, बड़े अफसर, बड़े इंसान या बड़े आदमी को मिलना होता है तो उसके मुलाकात के कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं। नमाज में हम अपने रब से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात के लिए पहला अदब ये सिखाया गया कि हम बावुज़ू होकर अल्लाह के घर में आए। ये जो वुज़ू है ये खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। वुज़ू ये एक इबादत है और इंसान जब वुज़ू करता है ना तो अगर वो वुज़ू करते वक्त ये सोच बना ले कि मैं किस हस्ती से मुलाकात करने की तैयारी कर रहा हूँ तो फिर इंसान बड़े खूबसूरत तरीके से और बड़ा एहतिमाम से वुज़ू करेगा। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह सय्यदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह जब वुज़ू करने लगते तो उनका जिस्म कांपने लग जाता है, रंग फाक हो जाता है। तो किसी ने पूछा कि आप वुज़ू करते वक्त आपकी ये कैफियत क्यों बन जाती है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं वुज़ू करते वक्त ये सोचता हूँ ना कि किस हस्ती से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, वुज़ू करते वक्त पूरी तवज्जो के साथ खूबसूरत सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करें और साथ ही सोचें कि इस वुज़ू के ज़रिए मेरा अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा रहा है। जब हाथ धोते हैं तो हाथों के गुनाह झाड़ रहे होते हैं, मुँह धोते हैं तो चेहरे के गुनाह, आँखों के गुनाह, हत्ता के आँखों की पलकों के नीचे से भी गुनाह निकल रहे होते हैं। तो ये सोच जो है इंसान की होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब आप मस्जिद की तरफ आएंगे तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त ऐसे ही बातें करते हुए इधर बात करते इधर तवज्जो नहीं, आप अल्लाह के घर में दाखिल हो गए। तो रब के घर में दाखिल होने का अदब ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपने दायां पाँव अंदर पहले रखना है और बायां पाँव बाद में अंदर रखना है। तो अल्लाह के घर में दाखिल होते वक्त पहले कौन सा पाँव रखना है? दाएं। और दुआ पढ़नी है। हमारे यहाँ उमूमन राय जो मारूफ दुआ है बड़ी मुख्तसर सी, अक्सर भाई वो भी नहीं पढ़ते, लेकिन चले आप यहाँ बैठे हैं कम अज कम आप ये पूरी दुआ याद करें। पूरी दुआ क्या करें? याद। आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिल करीम मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری دعا ہے جس کے اندر انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میرا دشمن بڑا طاقتور ہے. اس لیے وہ دشمن اتنا طاقتور ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. وہ انسان اس دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے جو نظر آ رہا ہے، جو نظر ہی نہ آئے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر وہ دشمن ایسا ہے کہ جو 24 گھنٹے فکر اور سوچ اور پلاننگ میں رہتا ہے کہ میں نے اس کو گمراہ کیسے کرنا ہے. ہم سو جاتے ہیں، وہ سوتا نہیں. ہم سو جاتے ہیں، اس وقت کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو گمراہ کیسے کرنا ہے. اور جب ہمیں وہ وہاں سے ہی دیکھتا ہے کہ ہم سے نہیں دیکھ پاتے، ہمارے خون کے اندر خون کی جہاں رگیں ہیں، جہاں خون دوڑتا ہے، اس کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ خون کی رگوں میں دوڑ سکتا ہے. وہ انسان کے جسم میں داخل ہو کے اس کے دل تک پہنچ کے دل کے اوپر جا کے بیٹھ سکتا ہے. جب دشمن اتنا طاقتور ہو تو پھر اس سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ کے سپرد. یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا دشمن طاقتور ہے، اس سے پورے مجھے بچا دے. یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ابتدائی الفاظ کا ترجمہ. پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ، اللہ کا نام، اور اللہ کے نبی پر درود اور سلام. والسلام والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نبی پر سلام اور سلام. اور اس کے بعد پھر اللہ سے انسان دعا کرتا ہے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. میرے پیارے بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ اس انداز سے مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ کی اللہ کے ساتھ توجہ کتنی بڑھ جائے گی. کتنی باتیں ہو گئی. تو تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں نا تو یہ نہیں کہ آپ کے آپ میں بیٹھ جائیں. نہیں، اللہ کے نبی نے یہ حق بتایا ہے مسجد کا، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو آگے جب تک 2 رکعت پڑھ نہ لے نہ بیٹھے. تو آپ جب وضو کر کے مسجد میں آئے ہیں تو آگے ویسے نہ بیٹھے جب تک آپ 2 رکعت نہ پڑھیں. صرف 3 اوقات ہیں جن میں آپ نہ پڑھیں. ایک جب سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، اور سورج جب بالکل سر کے اوپر ہے، اس وقت آپ یہ جو ہے نا تحیت المسجد جس کو کہتے ہیں، اس وقت آپ نہ پڑھیں، انتظار کر لیں یہ وقت گزرنے کا. اس کے علاوہ جب بھی آئے وضو کر کے آئے اور آپ 2 رکعت آرام سے پڑھ کے بیٹھے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے صحابہ، حتیٰ کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ضمن آ گیا ہے. ہمارے یہاں رائج یہ ہے کہ جمعے والے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے نا، لوگ آتے ہیں اور آ کے مسجد میں ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. پھر باقاعدہ وہ کچھ ٹائم دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ سنتیں پڑھتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا دن تھا، دوران خطبہ حضرت سلیق غطفانی مسجد میں داخل ہوئے اور آگے بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران کہا اصل نہیں کر رکھاتے ہیں، سلیق 2 رکعتیں پڑھی ہیں بیٹھنے سے پہلے. کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا تم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت پڑھو. یہ مسئلہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ مسجد کا حق ہے کہ جب بھی مسجد میں بیٹھنا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا. حتیٰ کہ اگر کبھی اتفاق ہو جائے کہ آپ مجبوری پر بھی اچانک آ کے آپ کو بیٹھنا پڑ گیا تو کوئی ایسے نہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن بیٹھ جانے سے بھی وہ مسجد کا حق ختم نہیں ہو جاتا. آپ اپنی وہ حاجت ضرورت پوری کر لیں پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک حدیث لا کے اس میں یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ ان تحیۃ المسجد لا تفوت بالجلوس، کہ آپ کسی وجہ سے اگر بیٹھ بھی جائیں مسجد کا یہ حق بالکل ختم نہیں ہوتا. آپ اٹھ
کے بعد میں بھی یہ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ نمازوں کے اوقات میں آ رہے ہیں اور آپ نے سنتیں پڑھ لی تو پھر یہ 2 رکعتیں الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئے، آپ نے سنتیں 2 رکعت پڑھی ہیں آپ نے، تو آپ 2 رکعت یہ پوری 2 رکعتیں اس سے کفایت کر جائے گی، آپ پڑھ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ مسجد کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں شور نہیں ہونا چاہیے، یہاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، یہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہاں بحث اور تکرار نہیں ہونی چاہیے، یہاں آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہاں سکون ہونا چاہیے، سناٹا ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے اللہ کے گھر کا۔ کتنا احترام! صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو مسجد میں اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا سکتے تھے آواز دے کے، انہوں نے خود نہیں آواز دی، اپنے 5 جو صحابی تھے ان کو کہا ان کو بلا کے آؤ، تو وہ ان دونوں کو بلایا اور حضرت عمر فاروق ان سے پوچھتے ہیں من این انتم، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا من اہل طائف، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، بلکہ کہاں سے آئے ہیں؟ بولے ہم بھی گئے تھے، کیوں بھائی تھک گئے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ طائف سے۔ کہاں سے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں لو کنتم من اہل البلد، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو آج عمر تمہیں کوڑوں سے سبق سکھاتا اور تمہارے پر کوڑے برساتا۔ جرم کیا ہے؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے گھر میں نبی کی مسجد میں تم آوازیں اونچی کرتے ہو۔ اس لیے یہاں شور نہیں ہونا چاہیے، یہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے کوئی غرض نہیں، آپ آرام سے خاموش کے احترام سے سکون سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بحث، شور شرابہ، اونچی آوازیں، جھگڑنا یہ رب کے گھر میں درست نہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ مسجد کی صفائی، دیکھیں کہ اللہ کا گھر ہے اور رب اتنا قدردان ہے، اللہ کی قسم اگر ہم اپنے رب کے گھر سے ایک دن کا اٹھا کے باہر پھینکیں گے نا، ایک دن کا، قیامت والے دن جب کتابی زندگی ہے اور آپ کے سامنے کھلے گی، میرے رب نے اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس نے میرے گھر سے ایک دن کا اٹھا کے باہر پھینکا تھا، اور رب اس کا کتنا اجر دیں گے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ رب نے اس نیکی کا اتنا بدلا دیا۔ تو پیارے بھائیوں، جب مسجد کی صفائی یعنی باہر کوئی چیز پھینکنا یہ نیکی ہے، تو مسجد کے اندر کوئی چیز پھینکنا یہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو مسجد کے اندر کوئی ایسی چیز جس سے مسجد کی صفائی میں خلل آئے میرے اور آپ کی طرف سے، بلکہ سب تو یہاں تک اللہ اکبر، اگر کبھی ایسا کرتے اتفاق ہاتھ میں تو بال آ گیا نا، اس کو مسجد میں نہ پھینکتے، اس کو جیب میں ڈال دیتے۔ کہاں ڈال دیتے؟ جیب میں، کہ میرا یہ بال مسجد کے اندر نہ گرے، کہاں جا کے گرے؟ باہر۔ تو مسجد کی صفائی کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یہاں ہمیں گند نہیں ڈالنا، اور اللہ کے نبی کا یہ آرڈر ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اللہ کے گھر کو خوشبو لگاؤ، رب کے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بناء المساجد بالدور وان تنظف وتطیب، مسجد کو صاف رکھا جائے اور خوشبو لگائی جائے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم نے نا ماشاء اللہ، ایسے تو زیادہ لوگوں کا میرا خیال میں کھانا باہر سے نہیں آتا ہوگا، یہی صحیح تاریخ کا کچھ انتظام ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کھانا ظاہر بات ہے باہر سے نہیں آتا ہوگا، ان کو نا بڑا شوق ہوتا ہے، میرے اوپر چونکہ مائیں ڈیڈی بھی موجود ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو سلاد وہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے، اور اس میں جو ہے نا پیاز کے بغیر ہماری روٹی نہیں ہضم ہوتی۔ تو یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ مسئلہ سمجھے، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، فرمایا جس نے کچا پیاز یا لہسن کھایا ہو
فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدِنَا، وہ ہم سے جدا رہے، ہماری مسجد سے الگ رہے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اللہ کے گھر میں نہ آئے، اس لیے کہ اس کی بدبو اور سمیل سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو اپنے گھر میں کچا پیاز نظر آئے اس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے نہیں، تو جو مسجد میں بیٹھ کے کھائے، جو مسجد میں بیٹھ کے کھائے، اس لیے آپ گھر والوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ خبردار میرے لیے اگر آپ نے کوئی فروٹ چاٹ کوئی دہی بھلے اس طرح کا شوق پورا کرنا ہو تو اس میں یہ پیاز نہیں ہونا چاہیے کچا۔ ہاں اگر آپ نے ڈال دیا اس کو پکا کے آپ ڈال سکتے ہیں، کسی سمیل ختم ہو جاتی ہے، تو بدبو یہ جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی سے ملتا جلتا مسئلہ آپ یہ شامل کر لیں۔ دیکھیں آپ نے یہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، آپ مسواک کا اہتمام کریں۔ ہر بندہ ہر وقت وضو کے ساتھ نماز کے ساتھ آپ مسواک کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ بیماری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دماغ سے نہانا نہیں، میل جڑی 10 سیاں جمع ہی ہے، تو میرے پیارے بھائیوں ایسی کوئی بات نہیں، آپ نہا سکتے ہیں، روزانہ نہائیں، کپڑے چینج کر سکتے ہیں، آپ نہا سکتے ہیں، خوشبو لگائیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نماز میں سجدے میں گئے ہیں تو آپ کے ساتھ والا یہ نہ کہے کہ یار میں کیڑے عذاب میں رہ گئے، تو آپ ایک ماحول میں آپ کے جسم میں اور آپ کے لباس سے خوشبو آنی چاہیے، بدبو اور سمیل نہیں آنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کو اس سے زیادہ ناپسندیدہ بات بھی کوئی نہیں کہ کہیں ایسا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے باوجود آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات سب سے ناگوار گزرتی تھی کہ کہیں کسی کو اس طرح کی جو ہے نا وہ کراہت والا مسئلہ محسوس ہو، اس لیے اللہ کے نبی جب گھر میں بھی جاتے تو سب سے پہلے آپ مسواک کرتے، صبح اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، اور حتیٰ کہ آپ اتنا مسواک کرتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا اگلا حصہ جو ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ زخمی کرتے ہیں۔ تو آپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، بات سمجھ آئی؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس کے بعد جو ہے نا اب نماز کا مرحلہ ہے، تو نماز کے حوالے سے اسی طرح میں چند باتیں کروں گا، اس طرح مسجد کے بارے میں آپ کو کچھ کریں گا۔ تو نماز کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ میں سے کوئی ساتھی جتنے دن آپ یہاں ہیں اللہ سے توفیق بھی طلب کریں اور عزم بھی کریں کہ ہم نے تکبیر اولیٰ سے پیچھے نہیں رہنا۔ تکبیر اولیٰ کیا ہوتی ہے کہ جب امام نماز شروع کرنے کے لیے پہلی اللہ اکبر کہے تو آپ پہلے سے صف میں موجود ہوں اور آپ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوں۔ دیکھیں اگر آپ یہاں رہ کر نماز سے آپ پیچھے رہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام زندگی میں میرا ہمارا کیا حال ہوگا، تو یہ عادت بنائیں تاکہ یہ عادت ہماری آئندہ زندگی میں بھی شامل ہو جائے، اور سب کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میرے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ امام اعمش اللہ اکبر سلیمان بن مہران الاعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں 40 سالوں میں ایک دن میں تکبیر اولیٰ سے اور باجماعت نماز سے پیچھے رہا، 40 سال میں ایک دفعہ، اور یہ وہ دن تھا جس دن میری والدہ کی وفات ہوئی اور میں والدہ کے دفن کی وجہ سے نماز سے پیچھے رہے، ورنہ 40 سالوں میں کبھی نماز سے پیچھے رہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر اللہ آپ کو زندگی میں کبھی یہ کورس کرنے کا موقع دے دے نا، ایک دفعہ یہ کورس ضرور کریں۔ اس طرح دنیا کے بہت سے کورسز ہیں جس پر پھر کیا ملتے ہیں، سرٹیفکیٹ، ڈگری ملتی ہے، سند ملتی ہے۔ ایک ڈگری میرا اللہ دیتا ہے، کورس ایک کرے گے ڈگریاں اللہ کی طرف سے 2 ملیں گے۔ کیا کہ جو بندہ 40 دن، کتنے دن، 40 دن
پانچوں نمازیں تکبیر اولا سے پڑھ لیتا ہے نا، اللہ کی طرف سے اسے 2 ڈگریاں دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے آزادی کی ڈگری اور ایک زندگی بھر منافق نہ ہونے کی ڈگری۔ اللہ توفیق دے۔ یہ ابھی سے آپ شروع نہیں کر سکتے کہ چل 10 دن تو یہ ہو جائیں گے، باقی اگلا مہینہ جو ہوگا سو اللہ توفیق دے دے۔ بہرحال کم از کم آپ یہ ایک کام کریں۔ دوسرا، نماز کے حوالے سے آپ جب نماز کے لیے آئیں تو آپ آگے جب نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں گے نا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی دیر بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز میں تو ہمارے مشکل 10-12 منٹ ہی لگتے ہیں نا، تو اگر آپ اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے رک کر کے آپ کے ساتھ میں بیٹھ جائیں، کیوں بھائی 15 منٹ وقفے والے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نماز میں آپ کی گویا کہ کتنا آپ کو اجر ملے گا۔ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نماز کبھی ہم نے پڑھی ہوگی؟ نہیں پڑھی۔ یہاں موقع ہے آپ کے پاس، آپ کے اگر اذان ہو اور آپ باقی وضو کے لیے، آپ اذان سے زیادہ پونا گھنٹہ پہلے وضو کر کے آ کے بیٹھے نماز کے انتظار میں، بس جائیے تاکہ وہ وقت بھی آپ کا نماز کے اندر گزرے۔ ایسے ہی ہے جیسے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نام بھی پڑھے گی نماز تو ایسے جیسے نماز پڑھے۔ اسی طرح نماز کے بعد ہمارے یہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب سلام پھرتا ہے، ابھی مولوی صاحب نے لوگ پیچھے نہیں کیا ہوگا دوڑے لگ جائے، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا عام طور پر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی کی جو نماز کے بعد توقع ہے نا، سلف کہا کرتے تھے کہ ایسا عمل جس میں زور نہ لگے، پیسہ نہ لگے، کچھ کرنا نہ پڑے، لیکن گناہ بھی معاف ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جائیں، فرشتوں کی دعائیں بھی مل جائیں، اللہ توبہ بھی قبول کر لے۔ ایسا عمل کون سا ہے؟ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے کچھ نہ کرے، اپنی جگہ پر نماز کے بعد بیٹھے رہنے سے آپ کچھ نہیں کر رہے، اللہ کے اربوں خربوں اور لاکھ تعداد فرشتے آپ کے لیے پہلی دعا یہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس بندے کی ساری زندگی کی گناہ معاف کر، اللہ مرحم، اے اللہ اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول کر۔ یہ 3 سعادتیں کب تک ملتی ہیں؟ جب تک بندہ 2 کام نہ کرے۔ پہلا کام کیا ہے؟ ما لم یؤذی احدا، جب تک بندہ نماز کے بعد بیٹھا وہاں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ایک بندہ بیٹھا سب ٹھیک ہے لیکن کسی کو تکلیف دے رہا ہے، تکلیف کیا ہے؟ ساتھ والا سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ آگے شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو تکلیف ہوگی نا، کیا بھائی؟ تو یہ اس کو تکلیف ہے۔ وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اٹھ کے جانے لگتے ہیں اور اس کے سر میں پاؤں مارے ٹھوکر، تو آپ گزر گئے، اس کے کندھا پھیلا دیے، تکلیف تھی نا اس کو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد میں بندہ بیٹھا رہے، کسی کو تکلیف نہ دے، ایک چیز۔ دوسری چیز ما لم یحدث، اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ کیا کرے؟ وضو کو قائم رکھے، وضو نہ ٹوٹے۔ جب تک یہ 2 چیزیں ہیں اور مسجد میں بیٹھا ہے، وہ ایسی ہے جیسے نماز میں ہے اور اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد بیٹھا ہے، کیا کرے؟ بولے بیٹھا کرے اپنی جگہ پہ تسلی سے، سکون سے۔ کرنا کیا بیٹھ کے؟ چلے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، تیسرا کام یہ ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں یہ انشاءاللہ آپ نے لکھی ہو، سنتیں نمازوں کے ساتھ جو 12 رکھتے ہیں ان کی تو پابندی کرنی ہے۔ ویسے عام معمول میں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ جو بندہ ان 12 رکعتوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ اس کا جنت میں معاملہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے جب احادیث پڑھتے ہیں تو ایک تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور دوسرا اپنے اوپر بڑی ندامت اور شرمندگی سی ہوتی ہے کہ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں۔ یہ حدیث جب اللہ کے نبی نے بیان کی نا تو سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں صحیح مسلم میں
کہ میں نے جب سے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے زندگی میں کبھی یہ 12 سنتیں چھوڑی نہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے راوی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے جب سے سیدہ ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی اس کے بعد میں نے پوری زندگی یہ سنتیں چھوڑی نہیں۔ اس کے بعد راوی نعمان بن سالم ہے اور 3-4 راوی سند کے اندر اسی طرح ہر ایک کیا کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد سے یہ سنی میں نے زندگی میں یہ رتیں چھوڑی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری توفیق دے معمول بنے۔ اچھا ویسے تو انشاءاللہ آپ زور کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوں گے، اللہ توفیق دے نا 2 کی بجائے 4 پڑھ لیں۔ کتنی پڑھ لیں؟ زور کے بعد بھی 4، جیسے پہلے 4 پڑھی ہیں وہ ایک الگ سے فضیلت موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اگر زور سے پہلے اور زور کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اللہ اس کو جہنم کی آگ میں حرام کر دیتا ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پوری پڑھ لی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی فرمایا رحم اللہ من صلی اربعا قبل العصر، اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ بندہ عصر سے پہلے 4 پڑھ لے۔ چلے آگے پیچھے آپ کو نہیں موقع ملتا، آج کل تو مل سکتا ہے نا، یہی پڑھ لیں۔ عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے عصر کے بعد، لیکن پڑھتے کہاں تھے؟ حضرت عائشہ کے گھر میں۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ عصر کے بعد اللہ کے نبی نے کبھی بھی میرے گھر میں یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ عصر کے بعد ہمارے عموماً طور پر یہ معروف نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی اہتمام، لیکن اس کو لیٹ کر کے پڑھنا اور سورج رکوع ہونے کے قریب لے جانا اس لیے جائز ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر کو کوڑے مارا کرتے ہیں ایسے لوگ۔ لیکن بہرحال اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے عصر کے بعد بھی 2 رکعتیں۔ اسی طرح اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے آپ 2 رکعتیں وہ بھی پڑھیں گے۔ عشاء کے بعد تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، لیکن اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے اور آپ 4 پڑھ لیں، کتنی پڑھ لیں؟ 4۔ تو ایک روایت میں لفظ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کی 4 رکعتیں اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں جیسے اس نے لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعتیں پڑھی۔ پڑھا کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ اللہ ہاں سنت شمار ہوگی، آپ 2 کی بجائے 4 پڑھیں، وطروں سے پہلے پڑھیں، وطروں سے پہلے۔ یہ انشاءاللہ سوالات ہم بعد میں لیں گے، آپ ذہن رکھیں، میں اگر بات پوری کروں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز، اور آج بھی انشاءاللہ آپ نے اللہ کی توفیق سے اہتمام کیا ہوگا، تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ مسجد میں رہیں، جب سورج نکل جائے تو آپ کتنی رکعتیں پڑھیں؟ 2۔ کتنی؟ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اللہ رب العزت آپ کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ نماز کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کم از کم اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ کو پوری نماز کی دعاؤں کا ترجمہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ یہ ذہن بنائیں کہ میں نے انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اپنی نماز کی جتنی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ یاد کروں، تاکہ میں نماز کے اندر اپنے رب سے جو کہوں، جو باتیں کروں، مجھے پتا ہو میں کیا کروں اور کیا مانگوں۔ تو ترجمہ نماز کا یہ نا میں نے یہ رات کتابیں رکھی، ابھی میں آپ کو دیتا ہوں یہ انشاءاللہ، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ نا نماز کی دعاؤں کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیسری بات قرآن، مسجد، نماز، اور اب اس کے آئیں گے آپ قرآن۔ قرآن کے بارے میں پہلی بات یہ ہے آپ کو نازل پڑھنا آتا ہے نا، آپ خوب پڑھیں، خوب پڑھیں گے قرآن، اس لیے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے میں اللہ کتنی نیکیاں دیتے ہیں؟ بولیں 10۔ اچھا یہاں میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 5 پارے پڑھے گا اس کو اتنا آ جائے، جو 10 پارے پڑھے گا اس کے لیے اتنا آ جائے، جو 1 پارہ پڑھے گا اس کے لیے اتنا آ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہاں سے بات شروع کی؟
ایک حرف سے. ایک حرف پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مثلا میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ حروف آپ گن سکتے ہیں، الف الف لام الف ہا الف میم الف دال الف لام الف پھر لام الف پھر ہا پھر را پھر با پھر الف پھر لام پھر عین پھر لام پھر میم پھر یا پھر نون. کتنے حروف ہیں؟ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اور ایک حرف کی نیکیاں کتنی ہیں؟ بولیں. ہم وقت بڑا ضائع کرتے ہیں. آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے نا، 1 منٹ ہے نا، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پڑھتے ہیں. تو قرآن آپ کو پڑھنا جو آتا ہے نا آپ پڑھتے ہیں. ایک تو بات یہ. دوسری بات، قرآن سننا بھی اجر ہے. اور کتنا اجر ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک آیت سن لیتا ہے نا، من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفہ. ایک آیت سننے پہ اللہ ایک نیکی دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں پڑھنا کرنا درس سننا، ایک آیت سے ایک نیکی نہیں. ایک نیکی کیسی؟ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے لفظ بولا مضاعفہ. ایک نیکی اللہ دیتے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی نیکی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ اتنا اضافہ کرتے ہیں. یہ انسان کی محبت، شوق، لگن، جذبہ، دل کی تڑپ، اس نے کس محبت اور کس شوق سے وہ آیت سنی ہے اس کے مطابق نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک نیکی کو اللہ کتنا بڑھا دیتے ہیں. معمول کبریا کی حدیثیں تو بتاتی ہیں بندہ آدھی کھجور دیتا ہے نا، اللہ اس کو کتنا بنا دیتے ہیں؟ پہاڑ کے برابر. کس وجہ سے؟ اس کی سوچ، فکر، اخلاص اور للہیت کی وجہ سے. تو آپ جس محبت سے قرآن سنیں گے اللہ اسی قدر اس نیکی کو بڑھاتے ہیں. کتنا بڑھا دیتے ہیں یہ بتائیے. حسنۃ مضاعفہ. اس لیے شوق سے قرآن سنیں، شوق سے قرآن سنیں. تیسری بات، رات کو بھی میں نے جنت کے حوالے سے بات کی. اللہ کی قسم قرآن کی میں کچھ صورتیں ایسی ہیں اگر انسان کا ترجمہ پڑھے گا ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی سیر کر رہا ہے. تو آپ نا ان دنوں میں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، یہ سامنے تفسیریں پڑھی ہیں، کم از کم 3 صورتیں نا ان کا ترجمہ ایک دفعہ ضرور پڑھیں. سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن اور سورۃ الکہف. سورۃ الواقعہ، الرحمن، یہ دونوں 27ویں پارے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الکہف 29ویں پارے ہیں. ان 3 سورتوں کا آپ ترجمہ پڑھیں، آپ کو ایسے جنت کی نعمت کے جیسے اللہ رب العزت نے آنکھوں کے سامنے رکھا. اور اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ جہنم کے مناظر کو بھی دیکھوں، تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کچھ صورتوں نے میں محمد کو پورا کر دیا ہے، ان صورتوں نے مجھے پورا کر دیا ہے. سورہ ہود اور یہی سورہ واقعہ، اس کے اندر جہنم کے مناظر بھی. اللہ، سورہ مرسلات، سورہ انفطار، سورہ تحریم، سورہ انشقاق، یہ وہ صورتیں جن کے اندر جہنم کے مناظر اللہ نے بیان کیا. تو بہرحال قرآن کا کچھ حصہ ترجمے سے پڑھیں. قرآن کے بارے میں چوتھی بات قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نہ عزم کریں کہ میں نے 10 دنوں میں کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ زبانی یاد کرنا ہے. کچھ نہ کچھ کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص آتی ہے ماشاء اللہ، سب کو آتی ہے. اس کے ساتھ آپ آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی آتی ہوگی بہت ساری. یہ آتی ہے. آپ سورہ کافرون یاد کریں، قل یا ایھا الکافرون. یہ جو قل یا ایھا الکافرون ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دفعہ یہ پڑھ لیں تو قرآن کے اگر 4 حصے کیے گئے نا، چوتھے حصے کے برابر ایک دفعہ سورہ کافرون پڑھنے سے اللہ اجر عطا کرتا ہے. سورہ کافرون یاد کریں. اور یہ سورہ کافرون اگر بندہ رات سونے سے پہلے پڑھ لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ گارنٹی ہے کہ یہ بندہ شرک سے پاک ہے. فَإِنَّا بَرَأَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. تو سورہ کافرون یاد کریں.
یہ بھی یاد ہے، آیت الکرسی ماشاءاللہ وہ بھی یاد ہے۔ اچھا آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کتنی آیتیں؟ آخری دو آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اور یہ وہ دو آیتیں ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل میں بیٹھا ہے صحابہ کرام میں آپ تشریف فرما کے جبریل کے پاس سے ایک آواز آئی، جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے کہ آواز کیسے ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کا ایک ایسا اللہ نے آج دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک اللہ نے ایسا فرشتہ اتارا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے آ کے اللہ کے نبی کو سلام کہا اور ساتھ کیا کہا کہ اللہ کے نبی آپ خوش ہو جائیں، اللہ نے آپ کو دو نور ایسے عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں، دو نور، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یہ نور ہے۔ اور یقین جانیں جیسے فاتحہ بندہ پڑھتا ہے نا تو اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، یہ آخری دو آیتیں بندہ پڑھتا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، اور یہ دعا بھی ہے۔ اور یہ دو آیتیں اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا کہ بندہ رات کو یہ پڑھ لیتا ہے نا فاتحہ ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہے۔ یہ دو آیتیں جب اعتکاف ختم ہو نا آپ میں سے سب کو یاد ہونی چاہیے۔ ایسے سنتے ہیں نا جواب آخری دن میں سن رہے ہیں کتنا کیا ہے آپ سب بیٹھے ہو گئے سندس کہتے ہیں اعتکاف جس دن ختم ہوگا اس سے پہلے اگر اللہ نے موقع دیا تو پہلے سن لیں دو آیتیں، کون سی؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ اچھا 10 آیتیں آپ اور یاد کر لیں، اگر اللہ نے ماشاءاللہ یہ جوان بیٹھے ہیں یہ بیٹا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ اسے ایک دن بھی یاد کر لیں 10 آیتیں کون سی؟ سورہ کہف جو جمعے والے دن پڑھتے ہیں اس کی پہلی 10 آیتیں، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں کیوں یاد کر رہے ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجوائے نا ہر نبی نے اپنی امت کو ایک فتنے کے بارے میں ضرور بتایا، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ دجال کا۔ جناب نوح علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور کیوں اتنا بڑا فتنہ ہے؟ ہمارے یہاں جتنے مسلمان دھوکے میں آ جائے ہیں اللہ اکبر پچھلے دن یعنی جھوٹیاں کرامتاں کے ایمان میں حاضر کرتے ہیں، یہ فلانی پہنچی ہوئی سرکار، فلانی پہنچی ہوئی سرکار۔ دجال کیوں اتنا بڑا فتنہ ہے؟ لوگوں کے سامنے کہے گا زمین کو سبزہ اگا دے، بندے کو کہے گا مال جاؤ مال جائے گا، زمین کو کہے گا خزانے نکال دے، وہ سونا نکال کے باہر رکھ دے، کہ بندہ اکھا نہ دیکھے گا کہ کتنا ہے یہ نہیں کیا ہوئے ہے ہی وہ کہتا ہے زمین کو خزانے کاٹ کے بڑھ دیتی کہ خدا کے ہے ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر لیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر لیتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرتا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، یاد کریں 10 سے 10 آیتیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، ایک آیت ہو یاد کر سکتے ہیں 10 دن ایک ایک آیت بھی کرو 10 ہوگی انشاءاللہ، ہو گیا انشاءاللہ۔ سورہ کہف جو جمعے والے دن پڑھتے ہیں 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، پہلی 10 آیتیں ایک ایک آیت کر کے یاد کریں، ضرور یاد کریں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ مزید کرنا چاہتے ہیں تو سورہ ملک بھی کر لیں، کیا کر لیں؟ بولیں کہاں کام آئے گی؟ جہاں گھر والے چھوڑ کے آئے جاتے ہیں،
اللہ کے نبی نے کہا بندے کو جب قبرستان لے جایا جاتا ہے نا تو بیٹا چھوڑ آتا ہے، ماں چھوڑ آتی ہے، باپ چھوڑ آتا ہے، بیوی چھوڑ آتی ہے، سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور اس تنگ کوٹری قبر کے اندر ڈال کے اوپر منو مٹی ڈال کے بند کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں قبر کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ جو سورۃ الملک ہے نا یہ المانعۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے رکاوٹ اور دیوار یہ سورہ ملک ہے۔ تو رات کو سوتے وقت آپ پڑھا بھی کریں اور اس کا بہترین یہ ہے کہ آپ زبانی یاد کر لیں تاکہ بستر پہ بیٹھے وہیں پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہیں جاتے جاتے راستے میں پڑھ لیں، تو سورہ ملک بھی یاد کریں انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آتی ہے ماشاءاللہ، کمال ہو گئی۔ جن کو آتی ہے وہ ایک کام اور کریں کہ یہاں جو اساتذہ موجود ہیں قرآن ان کو ایک دفعہ سنا لیں تاکہ کوئی غلطی ہو تو اس کی تصحیح ہو جائے۔ اللہ اکبر، بس چلیں آج اس سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کچھ آتا ہے تو اور بھی باتیں کریں کہ آپ بھول نہ جائیں۔ میں نے 3 باتیں کہی، مسجد کے بارے میں، نماز کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے، یہاں آپ رہیں اور خوبصورت اوقات گزاریں، خوبصورت لمحات گزاریں، آپ کی زندگی کے یادگار دیں اور اللہ رب العزت ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی، آپ کو بھی توفیق دے کہ انشاءاللہ ایسی ہماری مجالس چلتی رہیں گی۔ یہ صرف میں آپ کو شوق دلانے کے لیے، کرنا آپ نے خود ہے، کیا کرنا ہے؟ خود کرنا ہے۔ تو ابھی لمبی تان کے سو نہیں جانا، چاہے سہارا کیا ہو گیا، قرآن پڑھو، دعا پڑھو، سورتاں پڑھو، ذکر کرو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ آپ سب کے لیے دعاؤں کی کتاب ہے، حصن مسلم۔ پوری زندگی کی جو اہم مواقع کی دعائیں ہیں، صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی، بازار جانے کی، بارش آنے کی، جنازے کی، نماز کی، سجدوں کی، استخارہ کی دعا، پریشانی کی دعا، مشکل شادی کے موقع کی دعا، ایک ایک دعا اس کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کو ہم پیسوں سے نہیں دے رہے، مفت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ اس کا ہدیہ یہی ہے کہ آپ اس کو بیکار نہ سمجھیں، اس کو آپ پڑھیں، یاد کریں، اپنے بچوں کو اس سے یاد کروائیں اور یہاں ایک دوسرے سے مل کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نماز کا ترجمہ میں نے کہا نا وہ اس کے اندر موجود ہے انشاءاللہ۔ ابھی بھی ساتھی اٹھیں، اس کو کھولیں اور سب کو ایک ایک جو ہے نصیب کریں۔ سبحان اللہ۔